अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। नाज़रीन, जो मैं अपनी प्रोग्राम का टाइम और दिन आपको बताती हूँ वो इसलिए बताती हूँ कि अगर इस पूरे वीक में आपके दिमाग में कोई सवाल हो या आपको कोई मसला जो पेश हो जिसकी वजह से आप उसका हल चाहते हो तो आप हमें इस वक्त कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नंबर्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर भी आप कॉल करके हज़रत से अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। आपके मसाइल का हल देने के लिए जो बुजुर्ग और रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं, इसके साथ साथ रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हजरत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम हजरत। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एहसान है, करम अल्लाह का। नाज़रीन, जब हम प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि और उस दौरान जिस वक्त हजरत मुख्तलिफ बातों का इस्तिखारा करते हैं कि हमें कोई ना कोई छोटी सी हदीस आपको सुनाओ या कोई ऐसी बात जो हमारे लिए मजीद रहनुमाई का बाइस हो। तो आज का जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया आपके लिए वो है फ़ज़ाइल कुरान, यानी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान 3 दिन के लिए दूर हो जाए। तो हमें भी अपने घरों में रोज़ाना तिलावत कुरान का एहतमाम करना चाहिए। अब चलते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ। और पिछले हम कई प्रोग्राम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जान रहे हैं, उनकी सीरत के बारे में, उनके ईमान के बारे में, उनकी सखावत के बारे में। तो आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से जानेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बारे में। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व इतरतिका या नूरल्लाह। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रहनुमाई में कई दिनों से मुसलसल खलीफा अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार अशिद्दा व अलल कुफार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर तसलसल के साथ यानी करते चले आ रहे हैं, सियाक व सबाक के साथ कि उनके ईमान लाने का वाक़या बयान हुआ, उनकी सखावत का, उनके ख्वाब का, उनकी शराफत का, उनकी सहाबियत का जिक्र खैर हुआ इसी हमारे प्रोग्राम रहनुमाई में। ये यकीनन माह जमादी उसानी है। जमादी उसानी की 22 तारीख को खलीफा अव्वल का विसाल होता है। अच्छा। आप बीमार थे, वो ऐसी कोई तिब्बी बीमारी नहीं थी। अच्छा। उनकी बीमारी का जिक्र जो मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने किताबों में लिखा है जी, वो बड़ा अजीब लिखा है। अच्छा। वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार थे। वाह वाह। हुजूर की जुदाई में वो बीमार थे। हुजूर के विसाल के बाद क्या बात। 2 साल 6-7 माह तक वो जिंदा रहे। अच्छा। और ये खिलाफत की जिम्मेदारी अभी वहां निभाई सारी। अच्छा। मुसल्ला रसूल के ऊपर इमामत भी फरमाई। और इसके बावजूद जो उनके ऊपर हकूक थे अपनी घरेलू जिंदगी के, अज़वाजी जिंदगी के, वो भी खूब निभाए। वाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो हमा वक्त रोते रहते हुजूर की अल्लाहु अकबर। ये जुदाई का ऐसा दाग होता है वसल और विसाल का, जो मुहिब अपने महबूब की जुदाई में रोता रहता है। बेशक। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का रिश्ता जो रसूलुल्लाह के साथ था वो एक यानी तालिब और मतलूब का रिश्ता था। वाह, सुभान अल्लाह। मुहिब और महबूब का रिश्ता था। क्या बात है। मुरीद और पीर का रिश्ता था। वाह वाह, क्या वो बात। अपने मुर्शिद आजम की मोहब्बत में फना थे। यानी इसको हम यूं कह सकते हैं कि वो फनाफी रसूल थे। वाह, सुभान। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लंबी लंबी वो आहें भरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में और रोते। हमा वक्त उनकी आंखें अश्क बार होती। हज़रत, जब आपने शुरू के प्रोग्राम से जिक्र किया जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, तो उसका तो हाल ही जुदाई में खराब हाल होता है। उसका वो अपना कुछ रखते नहीं है ना। वो कहते हैं सब कुछ अल्लाह रसूल का है। यानी जान भी अल्लाह रसूल की है, माल भी अल्लाह रसूल का है, बीवी बच्चे सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे वो कुर्बान कर चुके हैं। अब जो इतना मोहब्बत में बरफ्ता हो जाए तो फिर वो रोए नहीं तो और क्या करता है। सही बात। तो वो आशिक होता भी वही है जो सच्चा आशिक हो, और वो भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपने आप को फना कर चुका हो। बिल्कुल ऐसी तो बात। फिर वो रोता है, वो गिरिया करता है।
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے، فرماتی ہیں کہ والد محترم کا وقت وصال قریب آیا تو آپ کو ہچکیاں لگ گئی، سکرات کا وقت تھا، تو میں نے کہا، میں نے وہاں اشار پڑھے عربی کے اندر، میں نے کہا آج یہ وہ وقت آیا ہے کہ آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہیں، تو آپ نے چادر اپنے رخسار سے اٹھا دی، فرمایا بیٹی ایک بار جملہ یہ دوبارہ بھی کہو کہ میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ وصیت فرمائی کہ میرا جب وصال ہو جائے مجھے انہی پرانے کپڑوں کے اندر کفنا دینا، یعنی کفن دینا، نیا کفن لینے کی ضرورت نہیں ہے، خلیفہ وقت ہے، سب کچھ ہے، جاہ و جلال ہے، حکومت اقتدار اپنے پاس ہے، مگر وصیت کیا کر رہے ہیں کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا، نئے کپڑے کسی یہ زندہ آدمی کے کام آ جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میری نماز جنازہ میرے دوست حضرت فاروق اعظم پڑھائیں گے، فرمایا جنازے کے بعد میرا جنازہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے سامنے رکھ دینا اور کہنا حضور سے کہ یا رسول اللہ آپ کا بوڑھا ابو بکر غلام آیا ہے، آپ کا وفادار آیا ہے، آپ کا سچا دوست آیا ہے، اگر حضور کہہ دے اجازت دے تو مجھے حضور کی قبر کے ساتھ دفن کر دینا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے، جنت البقیع مسلمانوں کا قبرستان ہے، وہاں جا کے دفن کر دینا۔ یہ وصیت فرما رہے تھے۔ نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہے، حضور میری باتوں کو بھی سن رہے ہیں، میری وصیت کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جو جا کے وہاں سلام کہے گا تو حضور سنیں گے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرم فرمائیں گے۔ یہ یقین تھا ابو بکر صدیق کو، تبھی وصیت فرما رہے تھے کہ اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آ جائے، آواز آئی ہے، مورخین نے لکھا ہے، امام سیوطی جیسے نیر اعظم اپنی کتاب میں لکھ کے چلے گئے کہ جا کے کہا، پیغام دیا، حضور کی قبر انور سے آواز آئی کہ حبیبی الی الحبیب، میرے دوست کو مجھ سے ملا دو، میں قبر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ آج اس عاشق صادق کے وصال کی بات ہم کر رہے ہیں، جن کے دنیا کے اوپر احسان ہے، اسلام کے اوپر احسان ہے، بانی اسلام کے اوپر احسان ہے، ان کا ہم ادب نہ کریں تو اور کس کا ادب کریں، اس کا ذکر نہ کریں تو اور کس کا ذکر کریں۔ بالکل، بڑی پیاری بات۔ ناظرین کرام، جو حضرت نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بارے میں فرمایا، اور جو ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں یہ ایسے ہی نہیں آتے، یہ محبت اور عشق کا رنگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو منتخب کر لیتا ہے اپنے محبوبین کی محبت کے لیے، جن کی آنکھوں میں یہ آنسو آتے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں آنسو، جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاروں کی محبت میں نکلتے ہیں۔ تو حضرت کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے، یہ بہت قیمتی اور محبت کے آنسو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی وہ عشق اور وہ جذبہ عطا کرے کہ ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ کی محبت میں روئیں۔ ناظرین ہم بات کیا کہ اس کے وصال کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو اللہ کے محبوب کے محبوبین ہیں، ان کا تو جو حساب ہے کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تو درجات والے لوگ تھے، لیکن ہم چونکہ گنہگار اور خطا کار بندے اور ہم مسلمان ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تیرے پاس آئیں، تیرے حضور آئیں، تو جب ہم قبر میں جائیں تو ہمیں عذاب قبر سے بچانا۔ اور حضرت کے ان پروگرامس میں بہت ساری صورتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ٹائمنگز کا ذکر کرتے ہیں کہ کس وقت پڑھنے سے کسی صورت کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آج کیوں نہ عذاب قبر سے متعلق بات کی جائے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین ہم یہ جواب تو لیں گے ہم حضرت سے اپنے بریک کے بعد، ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں آپ کے ساتھ۔ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں حضرت سے جو سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک کے بارے میں بتائیے کہ ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ جی حضرت۔ میں آپ کے سوال میں شروع میں جو آپ نے ایک بات خوبصورت حضرت امیر المومنین حضرت خلیفہ سوئم عثمان غنی کی ایک حدیث سے آپ نے آغاز کیا تھا، جی جی، میں اسی سے اسی سوال کو جوڑ دیتا ہوں تاکہ بات ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آ جائے۔ بالکل، کہ بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو سکھاتا ہے۔ ہم بحیثیت ایک مسلم قوم قرآن پاک کو سیکھیں،
مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ. ہماری اسلاف کی تاریخ بھری پڑی ہے. جب بچہ پیدا ہوتے تو ماں نیت کر لیتی کہ میں بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی، عالم دین بناؤں گی، میں مفتی بناؤں گی، میں ڈاکٹر بناؤں گی. یہ تمام چیزیں تھیں، یعنی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. تو نیت اگر اچھی ہو جائے تو بہترین ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس سینے کے اندر قرآن پاک ہوگا اس سینے کو، اس آدمی کو، میت کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی. سبحان اللہ. یعنی جس سینے کے اندر قرآن کے 30 پارے آ جائیں، وہ حافظ قرآن بن جائے اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ رہے، تو اس سے بڑھ کے اور دنیا میں اسے کیا چاہیے کہ عذاب قبر سے نجات مل جائے. پچھلے پروگرام میں بھی اسی رہنمائی میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ مزمل ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ عذاب قبر سے چھٹکارا ہوگا. اب جو چھوٹے چھوٹے یہ معروضی سوال ہوتے ہیں، برائیاں ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ برائیاں ہیں، تو یعنی صغیرہ گناہ جو ہے ان سے بھی بچنا چاہیے. دوسرا یہ سورہ ملک شریف کے اندر فرمایا کہ سورہ ملک نماز مغرب کے بعد پڑھا کرو. یہ 30 آیاتوں کی سورت ہے. جو بندہ روزانہ کی تلاوت کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، رحمت ہوگی. مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت کرے گا. اگر مرنے والا آج خود تلاوت کرے گا قرآن کے اندر تو اللہ کی ذات کے لیے بہترین اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ضرور عذاب قبر سے نجات ہوگا. سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات ہے. ناظرین اکرام، حضرت نے جو سورہ ملک کے بارے میں بتایا کہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، بیسیکلی سورہ ملک تو قرآن پاک کا کلام ہے نا، تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. دیکھیں ابھی کچھ مہینوں بعد رمضان المبارک کا مبارک ماہ شروع ہونے والا ہے اور ہم بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، عبادات بھی کرنی ہے اور جتنا صدقہ خیرات ہم کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک روزانہ تلاوت کیا کرو، یعنی کہ ہمیں یہ فرض ہے کہ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کی بھی تلاوت کیا کریں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ایک سپارہ پڑھیں گے، روزانہ آدھا پڑھیں گے. آپ ایک سطر سے ابتدا کریں، 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا قرآن کی تلاوت کرنے میں کہ جس دن اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو اس دن آپ مس کریں گے کہ آج میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی کہ مومن کے دل کا حال بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو تو وہ ویران گھر کے مانند ہے، اور مومن وہی جس کے دل میں قرآن کا حصہ موجود ہے. یعنی کچھ بھی صورتیں اور وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں یاد رہنی چاہیے. تو آج کا جو ٹاپک ہے بڑا پیارا اور یہی ہمیں عذاب قبر سے انشاءاللہ بچائے گا. حضرت کی طرف چلتے ہیں اور ان کے علم سے مزید کچھ موتی چنتے ہیں. حضرت جیسے آج کل کا جو وقت ہے کہ سردیوں میں بخار بھی ہو رہا ہے، کبھی کسی کے نزلہ زکام کی وجہ سے کانوں میں بھی درد ہو رہا ہے، جیسے بہت ساری لوگوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں. کوئی ٹینائٹس کا ایک مرض ہوتا ہے جس میں مختلف آوازیں آتی ہیں، گونج فیل ہوتی ہے کانوں میں، یا اگر کسی کے کان میں کوئی دانہ ہو گیا یا کان صاف کرتے میں کچھ لگ گیا، تو ایسی حالت میں اگر درد ہو جائے یا ہمیں مزید کسی قسم کی آوازیں گونجتی بھی فیل ہوں کان میں، تو اس کا درد کا علاج. جی بالکل، یہ اہم ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. انسان ہے اور انسان تو بیمار ہوتا ہے نا. جس کو بیماری نہیں آنی، فرشتے بیمار نہیں ہوتے، خدا بیمار ہونے سے پاک ہے، مبرہ ہے. انسان جو دنیا میں آئے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیماریاں بھی رکھی ہے اور شفا کا اہتمام بھی فرمایا ہے. ہمارے نزدیک تو ہمارا قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے. سراپا قرآن پاک کی کوئی سی بھی صورت لے لو، اگر نیت یہ کرے، اس کے لیے کچھ منتخب فرمائی ہے بزرگان دین نے. سورۃ الاعلی کان کے اندر پڑھی جائے 105 مرتبہ، 105 مرتبہ اول آخر درود شریف. سورۃ الاعلی یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ پوری صورت پڑھ کر کے دم کرے کان کے اندر. وہ جو گونجنے کی آواز آتی ہے یا درد کی کیفیت ہوتی ہے، انشاءاللہ اس قرآن کی صورت کی برکت سے اللہ رب العزت شفا دے گا. بے شک بے شک. ناظرین ہم بڑی پیاری دعائیں، بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم حضرت سے جو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا معلوم کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہوں، اور اگر کسی اور کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ بھی اس کو بتا سکتے ہیں. ہمارے جو ہے نمبرز اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون، کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ میں جنید رضوی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جنید، والدہ کا نام بھی ساتھ بتائیے اور مسئلہ بتائیے. جی والدہ کا نام کلثوم بی بی. ٹھیک ہے. اچھا میں نے کاروبار اسٹارٹ کیا ہے، کچھ منتھ ہو گئے ہیں پہلے نا، تو کاروبار چل نہیں رہا نا، سلو چل رہا ہے. صحیح. تو اس کا مفتی صاحب کو استخارہ کر کے بتائیں گے مجھے. ٹھیک ہے جناب، آپ کو آن ایئر ہم جواب دیتے ہیں.
आप इसको देखिए। नाज़रीन करम, बात क्या है कि मैंने कुरान की तिलावत से मुतालिक बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ाना घरों में तिलावत कुरान किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई कि दिलों को जंग लग जाता है, तो इसका हल बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को बहुत ज़्यादा याद करने से और कुरान पाक की तिलावत करने से, लेकिन मौत को याद करने का हुक्म है, मौत मांगने का हुक्म नहीं है। इसलिए कि इंसान के कैसे भी हालात हों, उन पर सब्र करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मौत की तमन्ना ना करें, क्योंकि अगर वो नेक है तो मजीद नेकियां कर सकता है, और अल्लाह ना करे उसे कोई गुनाह सरजद हो गए तो वो इसकी तौबा भी कर सकता है। जी हज़रत, हो गया जी। ये जुनैद रिजवी भाई हैं, इनका इस्तिखारा दुकान का मसला है इनका, जी जी, कुछ नहीं है, बिल्कुल इस्तिखारे की रिपोर्ट सही आ रही है, यानी बेहतरी की तरफ है। इंशाअल्लाह जल्द ही इनके काम बेहतर हो जाएगा। जब दुकान खोलें तो दुकान के अंदर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। अच्छा, और 100 मरतबा ये पढ़े या रज़्ज़ाक़ को, यानी एक तस्बीह पढ़ लें तो इंशाअल्लाह फिर दुआ करें रब ताला से, और दुरूद ताज का विर्द भी जारी रखें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे। अगला महीना जो मार्च फरवरी का आ रहा है, इनके लिए वो बेहतर साबित होगा। ठीक है जनाब, हमारे कॉलर ने अपना जवाब सुन लिया होगा, जो हज़रत ने हिदायत जारी है उस पर अमल कीजिए। नाज़रीन, बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल आते रहते हैं। वो मसाइल बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं या हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि हमें कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ता है और अपने मसाइल हल कराने पड़ते हैं, चाहे वो मसाइल फैमिली हो या हमारे ऑफिशियल्स हों। बाज़ औक़ात वो मसाइल इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें मुकदमात भी करने पड़ जाते हैं एक दूसरे पे, ताकि उसका सही से जो कहते हैं ना हल हो, या फिर इंसाफ के साथ उस चीज़ का फैसला हो। तो बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों को फैमिली में जो है वो मुकदमात की सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को ऑफिशियल मुकदमात का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम इन मुकदमात में कामयाबी हासिल करें और जल्द से जल्द हमारे मसले का हल मिल जाए। तो हज़रत, जो लोगों को बहुत सारे मुकदमात का अगर सामना करना पड़ता है तो उसके, ताकि हमें जल्द कामयाबी मिल जाए, उसके लिए कोई दुआ या कुरानी अमल बता। जायज मुकदमात, किसी ने किसी के घर पे कब्जा कर लिया तो वो जाके अदालत का दरवाजा बजाता है। यहाँ कानून मौजूद है, हम एक मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारी रियासत है, जजा और सजा का एक निज़ाम मौजूद है। होना तो ये चाहिए कि फिलफौर हमें इंसाफ मिल जाना चाहिए। अब जब इंसाफ नहीं मिलता, बेचारे लोग मुसलमान धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं, तो वो आके ये मसाइल पूछते हैं कि कोई वजीफा बताया जाए, हमारा हक हमें मिल जाए, यानी हक लेने के इंसाफ किया जाए उनके साथ। जी 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 जी। तो उसके लिए हम अपने नाजरीन को इसी टीवी के चैनल के तवस्सुल से प्रोग्राम रहनुमाई में बता देना चाहते हैं, सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून दुबुर, हर नमाज के बाद 103 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जल्दी इन्हीं के हक में फैसला आ जाएगा। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कौन कहाँ से, क्या मसला है? मेरा ये मसला है बेटे जी, मेरे ना ये जोड़ों में बहुत तकलीफ रहती है, कदम पैरों में तकलीफ, रात को भी लेटती हूँ, और बस मैं जहाँ घर में होती हूँ। ठीक, आप अपना नाम बताइए। कोई जानवर चल रहा है, अब कोई जानवर खुद बखुद, बस ऐसा दिल चाहता है, बस दिल घबराता है, बस दिल चाहता है बैठे बैठे। ठीक जनाब, आपका हमें मसला समझ आ गया। अपना नाम बताइए, वालदा का नाम बताइए। मेरा नाम महर दरख्शां है, वालदा का नाम वसीमा खातून। दरख्शां और वसीमा खातून। ठीक है, मतलब आपकी सेहत का मुतालिक हज़रत, इनको रात को जो है सोते में लगता है जिसम पे कुछ चल रहा है जैसे ना, ऐसी फीलिंग्स। ठीक है जनाब, आप ऑन एयर सुनिए, हम आपको आपके मसले का हल बताते हैं। नाज़रीन किराम, मैंने जो आज का टॉपिक फ़ज़ाइल कुरान डिसाइड किया वो इस वजह से कि कुरान पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है, क्योंकि जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो हमें सवाब मिलता है। यकीनी तौर पे उर्दू पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं तो और ज्यादा सवाब मिलता है। तर्जुमा भी वो कंजुल ईमान, कंजुल ईमान जो बिल्कुल साफ तर्जुमा है, से जैसे ना, बहुत वाज़ेह। जी जी, मैंने भी वही पढ़ा, वो तमाम जरूरतें पूरी करता है मुतरजमे, यानी कि बड़े आसान और वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है, अल्फाज में है, बिल्कुल खज़ाइनुल इरफान तस्वीर उसकी देख ले, और तर्जुमा जो है वो कंजुल ईमान है। हज़रत एक कॉलर ले लें, फिर इनका जवाब दे दें। जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, कौन कहाँ से, क्या मसला है? मेरी असल में 5 साल हो गए, जॉब का मसला हो गया, ऑफिस के चक्कर लगाना। ठीक है, अपना नाम जरा दोबारा बताइएगा और वालदा का नाम साथ। ठीक है, वालदा का नाम? माहे नका। माहे नका। जी।
ٹھیک ہے جناب. ایک تو آج کل ہماری پیاری پیاری ماؤں کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں جو بڑے یونیک سے لگتے ہیں, نہیں حضرت؟ جی بالکل, باقاعدہ پوچھنا پڑتا ہے جی کیا بول رہے ہیں. بزرگ ہی نام نکالتے ہیں, اول تو قرآن پاک سے نام نکالا کرتے تھے, بڑے پیارے نام. اب یہ ہے ان کا مسئلہ. وہ جو پہلے ہم اس کا استخارہ بتا دیں جو بہن نے کیا تھا, جی بالکل, اس کے اوپر بندش کا مسئلہ آ رہا ہے. اچھا, جادو کے اثرات ہیں, یہ تویزات منگوا لیں ہماری ٹیم سے, اور یہ 7 سلام قرآن پاک کے خود گھر میں کاغذ میں بھی لکھ کے, سلام قول من رب الرحیم, سلام علی یاسین, سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسیٰ و ہارون, یہ 7 سلام ہیں. یہ لکھ کے کاغذ کے اوپر ہی, اور روزانہ ایک ہی کاغذ اس وہ پانی میں گھول کے پیتی رہیں, یا پلیٹ کے اوپر لکھ لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ آسانی فرمائے گا. تویز منگوا لیں. ہمارے تویزات جتنے بھی جاتے ہیں اس کے اوپر کوئی ہدیہ نہیں ہوتا, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں لیے جاتے, فی سبیل اللہ تویز دیے جاتے ہیں. وہ رابطہ کر کے انشاءاللہ منگوا لیں گے. استخارے کی بھی کوئی فیس نہیں ہوتی, کوئی ہدیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے حضرت, ایک اور کالر سے بات کر لیں. جی جی, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے اور کیا مسئلہ ہے بہن؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی, مجھے جو ہے نا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے. اچھا, تو اپنا نام پہلے کلیئر بتائیے اور بیٹے کا نام بتائیے. جی میرا نام عائشہ ہے. عائشہ. بیٹے کا نام؟ عائشہ پہلے, عائشہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, ہمیں آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ بولیے. بیٹے کا نام عبداللہ ہے. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ میرے بیٹے کو نا فٹس آتے ہیں. اچھا, دورے آتے ہیں ان کو نا, مگر ان کا جو ہے نا ساری رپورٹ کلیئر ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کی پوری رپورٹ کلیئر ہے, ان کی ACG MRI سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. صحیح. دوائیاں بند, بچے کی عمر بتائیے. دوائیاں بند کرتے ہیں. عمر بتائیے. عمر ان کی 14 سال ہے. 7 سال سے ان کو فٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, آپ کے مطلب بچے کی صرف یہ فٹس کا معاملہ, اور تو کچھ نہیں ہے نا؟ اور وہ ضدی بہت ہیں اور رات کو بہت ڈرتے ہیں, اور دوسرا ان کو نیند نہیں آتی بالکل. ٹھیک, سمجھ آ گیا ہمیں. ٹھیک ہے حضرت, ان کے بیٹے کی عمر 14 سال ہے اور 7 سال سے تقریباً فٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ آنیئر دیکھیں, ہم آپ کو آنیئر جواب دیتے ہیں. پہلے تو وہ جو بھائی صاحب نے فون کیا تھا, جاب کا مسئلہ ہے, شاہد صاحب ہے, ان کا مسئلہ بالکل ایسا ہے کہ بندش اور رکاوٹیں ہیں. نماز کی پابندی کریں, اور 5 وقت میں جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پاک بھی رہیں گے, باوضو بھی رہیں گے. بالکل. اور سورہ تغابن کی تلاوت کریں روزانہ, دن میں 1 مرتبہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا, انشاءاللہ روزگار مل جائے گا. یا رزاقوں کا بھی عمل جاری رکھیں. دوسرا یہ جو عبداللہ کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر کچھ مرگی کے اثرات ہیں. اسے بھی اثرات نہیں ہے, بندش نہیں ہے, جادو وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مرگی ہے, بیماری ہے, اس کا علاج موجود ہے. پروگرام کے بعد یہ رابطہ کر لے ہماری ٹیم سے, ہم پوری تفصیل کے ساتھ ان کو علاج بتا دیں گے. مرگی کا علاج ہمارے پاس ہے, طب نبوی کے حوالے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا بچہ. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا. چونکہ حضرت زیادہ تر ہدایت جاری کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھیں اور باوضو رہیں, کیونکہ باوضو رہنے سے انسان اللہ کی امان میں رہتا ہے. اور جو قدرتی حاجات سے ہٹ کے ٹائمنگز ہوتے ہیں اس میں کوشش کیا کیجئے کہ باوضو رہیں, کیونکہ ہم جب وضو کر لیتے ہیں تو ہم جب ہی اللہ کی امان میں آ جاتے ہیں. عبادت تو پھر ہم بعد میں شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں. آپ ہمیں کال کر رہے ہیں, جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل, اور اگر جب حضرت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پیر کے روز شام 6 بجے سے 8 بجے تک ملاقات کا ٹائم لے سکتے ہیں. ناظرین کرام, بات کیا کہ حضرت بہت ساری باتوں کا جو ہمیں ذکر کرتے ہیں, ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. جنات, آسیب یا پری وغیرہ کے جو اثرات ہوتے ہیں, تو یہ وہ اثرات ہوتے ہیں جو انسانی معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی کرتے ہیں, صحت کے معاملات میں بھی, کاروبار کے معاملات میں بھی, یا شادی بیاہ کے معاملات میں بھی. تو ان آسیبی خلل سے بچنے کے لیے ہم کوئی روحانی دعائیں یا قرآنی دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں, یہ ہم حضرت سے جانتے ہیں. جی حضرت. اصل خلل جو ہے کسی بیماری کو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا خلل ہے, کون سی بیماری ہے, تو یہ بیماری کا ایک نام ہے خلل. جی. آسیب, جنات, پری, دیو کو ہم مرکب میں اس کو آسیب کہہ دیتے ہیں کہ آسیب کا اثر ہے, آسیب کا خلل ہے اس کے اندر. اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جن آ جائے ہے, تکلیف دے رہا ہے, تو ہم اس کی انگلی پکڑتے ہیں, اس کے کان میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 5 مرتبہ کہتے ہیں. اچھا. تو وہ جن
اس کو چھوڑ دیتا. واہ واہ سبحان اللہ. اول تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جنات والے صاحب آتے بھی ہیں وہ آنے سے پہلے ان کا جن تو راستے سے ہی چلا جاتا ہے, باقی جو مریض ہوتا ہے وہ مریض آتا ہے, مرض اس کا دفع ہو جاتا ہے. اور سورہ جن پڑھنی چاہیے خلل آصب والے کے اوپر, 3 مرتبہ سورہ جن پڑھے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے خلل آصب والا مریض صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو حضرت نے فرمایا ناظرین کرام, بڑا پیارا سا جو یہ عمل ہے کہ قرآنی آیات پڑھنے سے ہم جن کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کون کہاں سے, کیا مسئلہ ہے؟ میں ٹی وی کا والیوم, پہلے ٹی وی کا والیوم بند کیجئے, اب بات کیجئے. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور میرے بھائی کا نام ہے نعیم. صحیح, جی آگے بولیے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 3-3.5 سال پہلے کاروبار شروع کیا ہے, تو وہ چل بھی رہا ہے, سب کچھ ہے, یعنی کہ کاروبار چل بھی رہا ہے, سب کچھ ہے, وہ ٹائم بھی. نعیم صاحب کی والدہ کا نام بتائیے. ان کی والدہ کا نام ہے ادریس. ادریس, ٹھیک ہے. تو آپ کو مطلب کاروبار کے مسائل ہیں؟ مسائل یہ ہے کہ وہ چل بھی رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ کچھ بتاتے نہیں ہیں, یعنی کہ نہ گھر پر کچھ دیتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں. شادی شدہ ہیں؟ نہیں. ایسے شادی بھی نہیں ہوئی ہے, یعنی کہ وہ کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا اور کیسا چل رہا ہے وہ آپ کو لوگوں کو کوئی انفارمیشن نہیں دیتے کہ آپ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ آیا کاروبار میں برکت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, آپ آنیئر دیکھیں, ہم آپ کو اس کا استخارہ کر کے بتاتے ہیں. ہو گیا سر؟ 2 استخارے ہیں. پہلے تو شفیق رحمان صاحب کا تھا, ان کے اوپر کچھ عصبی اثرات ہیں. اچھا, پروگرام کے بعد انشاءاللہ ان کو پڑھنے کے لیے بھی بتا دیں گے ہم, جب رابطہ کریں گے, اور تویزات بھی بھیج دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر قریب ہے تو یہ رابطہ کر لیں, دور ہیں تو پھر بھی انشاءاللہ ہیلپ ہو سکتی ہے ان کی. دوسرا یہ جو نعیم صاحب کا ہے, یہ کاروبار صحیح چل رہا ہے ان کا, تو بندش کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نعیم صاحب نمازیں پڑھیں, یہ بہن بھی ان کے لیے دعا کریں, والدہ کو بھی بولیں. اب یہ جو گھریلو معاملات ہیں ان وجوہات کی طرف جائیں کہ بھئی کہاں پیسہ جاتا ہے, جب کاروبار بھی چلتا ہے آخر کہاں وہ کرتے ہیں, تھوڑا باس پروس کریں ان سے. جی بالکل, کوئی نشہ کرتے ہیں, کسی غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں, کہاں جاتا ہے پیسہ, بتاتے کیوں نہیں ہے. وہ تو ہر بچہ ماں باپ کو بتاتا ہے کہ میرا اتنا کاروبار چل رہا ہے, اتنا اچھا ہو رہا ہے, اللہ کی رحمت ہے. مگر نہ بتانا اور نہ کرنا یہ کسی نہ کسی فیل کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. اچھا جناب, آپ نے جو ہے حضرت نے جو جواب دیا اس کو آپ نے سن لیا, یعنی کہ آپ کے بھائی کا کاروبار صحیح چل رہا ہے. اب وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ آپ ان سے خود معلوم کیجئے کہ آیا وہ خدا نخواستہ کسی غلط صحبت میں نہ پڑ گئے ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کال ڈراپ ہو گئی تھی, اس کے بارے میں بتا رہا تھا, میں تفصیل بات کر رہا ہوں. بھائی تھوڑا آرام سے بتائیے اور کلیئر بتائیے. جی بولیے. اچھا, تو ابھی تو ماشاءاللہ بہتر ہے, لیکن اس کو غصہ اور چڑ اتنی ہے نا. کس کو؟ ہمیں نام تو بتائیے اس کا. شفیق رحمان. شفیق رحمان. اور ان کی والدہ شہزادی خاتون. جی ہماری شاید ابھی بات ہوئی ہے آپ سے اور ہم نے ابھی آنر جواب دے دیا ہے. آنر جواب ہم نے دے دیا ہے, ابھی ان کو جواب دیا ہے. ان کا اس سے بھی مسئلہ ہے, یہ ہم سے رابطہ کرے, تویزات منگوائیں, انشاءاللہ تعالی بچہ ٹھیک ہو جائے گا, کچھ گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ نے سن لیا. حضرت ہم نے ابھی اس کا جو آن ایئر جواب دیا تھا, شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے, اس کو آپ ریپیٹ پروگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ناظرین کرام, بات کیا کہ آج کل کا جو موسم ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بے انتہا ڈسٹی ویدر ہے, اس سے نزلہ زکام بخار کھانسی بھی ساتھ ہو رہا ہے. لیکن بعض لوگوں کو بخار جب ہو جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہے, صرف بخار بہت تیز ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم حضرت سے کوئی دعا یا کوئی عمل پوچھتے ہیں. 8 ہوائیں ہیں, تعداد 8 ہے ہواؤں کی. اچھا, 4 رحمت کی ہے, 4 زحمت کی ہے, اللہ اکبر, 4 عذاب کی ہوائیں ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جب کوئی آندھی بارش بادل آتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر, آنکھوں پر, چہرے پر خوف طاری ہو جاتا. اچھا, میں پوچھتی, یا رسول اللہ آپ تو پاک ہیں, گناہوں سے معصوم ہیں, یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں, آپ کی یہ کیفیت کیوں؟ فرمایا, عائشہ اللہ سے ڈرتا ہوں, اچھا, اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے. اسی ہوا کے ذریعے سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, یعنی پہلے والی قوموں کے اوپر عذاب الہی آئے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب الہی ہوا کے ذریعے سر. وہ حضرت وہ تو بہت تیز ہوا کا طوفان, بہت تیز ہوا. انہی ہواؤں کے اندر بہت نقصان ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, تعوذ پڑھنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے, عبادت کی طرف رجوع کرنی چاہیے, گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے کہ اس سے بچا جائے. اب
ایک ہوتا ہے اسی ہواؤں کے اندر سردی کے اندر تیز بخار ہوتا ہے، اس کا بھی جو مسئلہ بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سورہ بروج پانی کے اوپر دم کر کے مریضوں کو پلایا جائے، مثلا بچے ہیں گھر میں، چھوٹے بچوں کو پانی پلایا جائے، دم کر لیں، خود ہی دم کر لیں، کسی پیر کی کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ بروج والسماء ذات البروج والجوم الموعود وشاہد پارے میں ہے، بالکل اما پارے کے اندر ہے، موجود ہے، سب پڑھ سکتے ہیں، بیویاں خود پڑھ سکتی ہے، والدین پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے رکھ دیں، بچوں کو پلائیں، گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو پلائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ بخار بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو مشرق سے چلتی ہے مغرب کی طرف ہوا، وہ برکت والی ہوا ہے، جو مغرب سے مشرق کی طرف جاتی ہے وہ ہوا بڑی خطرناک ہے، اس میں بیماریاں ہیں، عذاب ہیں، مصیبتیں ہیں، تو رحمت والی ہوا اللہ سے طلب کرنی بے شک بے شک، بڑی پیاری بات کی۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس 2-3-4 منٹ کا وقت باقی ہے، حضرت پروگرام کے آخر میں دعا فرمائیں گے، آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں پیاری بات کرنا چاہوں گی ہدایت کا سفر۔ ہدایت کا سفر کا سلسلہ جو حضرت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، ہم اپنے فرینڈس میں، اپنی فیملی فرینڈس میں، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، یا جتنے بھی ایپس ہم یوز کرتے ہیں ان پہ ان کو شیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ہدایت والی بات ہے کہ ایک غیبی اصول ہے جو تم تقسیم کرو گے وہی پلٹ کر ملے گا، پھر چاہے وہ دولت ہو، علم ہو، یا محبت ہو، یا دوسروں کے لیے آسانیاں۔ تو یہ بہت پیاری بات ہے، آپ کو اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا ہدایت کی بات فرمائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں الہی بتانے کا طریقہ شروع کیا گیا تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور اس سے فوائد حاصل کریں، اور یہ حضرت کی طرف سے سب کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ آج کا جو اس میں الہی ہے یا مالکو، یعنی کہ جو شخص روزانہ یا مالکو کا ورد کرے گا، اللہ کا اسم ہے یہ، تو وہ فقر و فاقہ سے نجات پائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا مستقل ورد کرتا رہے گا تو اس سے اس کی تنگ دستی پریشانیاں دور ہوں گی، اور سب کو اس ورد کرنے کی اجازت ہے حضرت کی طرف سے۔ تو اب حضرت کی طرف چلتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ جی حضرت دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر، اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ مالک المولا، ہمیں، ہمارے والدین کو ہماری بے حساب بخشش فرما۔ آمین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل مولا، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ناگہانی مصیبت، آفات، بلیات سے محفوظ فرما۔ آمین۔ مسلمانوں کے جان، مال، عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نست و نابود فرما۔ آمین۔ افواج پاکستان کی خیر فرما۔ مولا کریم، ہمارے میٹرو ٹی وی اور پروگرام رہنمائی کی ٹیم کو، تمام مالکان کو پروردگار عالم دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ان کے مال، رزق، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ جان، مال، عزت، ابرو کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، مولا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بروز قیامت ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اہل بیت کا ادب نصیب فرما، صحابہ کرام کا ادب نصیب فرما، انبیاء کرام کی ناموس کے اوپر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مولا ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں تمام کو نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، حضرت بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، کیونکہ اتنے سارے لوگ جب دعا میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کس کی دعا اور آمین پسند آ جائے، اور جس کی بنا پہ تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آپ اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنے معزز مہمان شخصیت حضرت مفتی محمد اقبال نقشبندی کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔